रहीम रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैंने इरादा ये किया कि यहाँ तक सूरह बकरा की जो सूरत जिसकी तफसीर हम कर चुके हैं उसका खुलासा बयान करें, ताकि जो है वो ये छुट्टियों से पहले एक किसी नतीजे पर हम पहुँच जाएं। सूरह बकरा के मुख्तलिफ नाम जो है वो अहादीस ने जिक्र किए हैं और हर नाम की एक वजह है। इसका सबसे मशहूर और मारूफ और ज़्यादा जो है ज़बान ज़द ख़ास व आम जो है वो सूरह बकरा के नाम से सूरह मशहूर है। बकरा का नाम इस वजह से रखा गया कि इसकी बहुत सारी आयात में गाय का तज़किरा आया है और उसमें बनी इसराइल की जो बहाने गिरी और हुज्जतें करने और किसी काम को न करने के लिए हीले बहाने तलाश करने की जो रविश थी उसको बयान किया गया है। इस सूरह का नाम फुस्तातुल कुरान भी है, कुरान का खैमा। खैमा अरबी ज़बान में एक तो खैमा यानी खैमा, दूसरा खैमा अरबी ज़बान में मरकज़ और सेंटर के लिए इस्तेमाल होता था। तो इसलिए यानी ये मतलब के लिहाज से, मफाहिम के लिहाज से, अपनी तालीमात के लिहाज से सूरह कुरान का मरकज़ है। फिर इसी सूरत का नाम है सूरह ज़ाहरा, यानी ज़ाहरा का माना है रोशन, मुनव्वर, वाज़ेह। कुरान की दो सूरतों का नाम ज़ाहरा है। सूरह आल इमरान को भी ज़ाहरा कहते हैं, ज़ाहरल कुरान, कुरान की रोशनी और कुरान का नूर, और सूरह बकरा को भी। इसलिए ज़ाहरावान दोनों को कहा जाता है। जहाँ कहीं भी कहा जाए कि कौन सी सूरतें जिनका नाम ज़ाहरावान है, तो उसका जवाब ये सूरह बकरा है और सूरह आल इमरान है। और फिर इस सूरत का नाम जो है वो इसका नाम जो है सनामुल कुरान भी रखा गया है। सनाम कहते हैं चोटी को, कोहान को भी कहते हैं। सनाम सीन से, स्वाद से नहीं, स्वाद से सनम हो तो वो हमारे उर्दू में इस्तेमाल होता है किससे, बुत के लिए। ये सीन से सनम, सनाम यानी चोटी। पैगंबर की हदीस में कि हर चीज की एक चोटी होती है, एक इंतहा होती है। कुरान की इंतहा और कुरान की चोटी सूरह बकरा है। फिर इसमें हम आगे चलते हैं तो इस सूरा के जो है जो मतलब हैं इनको उलमा ने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। मजमूई मतलब इसमें जो पाए जाते हैं, सबसे पहला जो है जो मतलब इसमें पाए जाते हैं वो इस्लामी थाट से मुतल्लिक है, इस्लामी आइडियोलॉजी से मुतल्लिक है, जिसमें तौहीद है, नबुव्वत है, आखिरत पर ईमान है। फिर इसी सूरत में बशरियात से मुतल्लिक, मर्दम शनासी से मुतल्लिक बात हुई है कि इंसानों की कितनी किस्में हैं। कुछ खुलकर बात करते हैं, कुछ अपने दिल के अंदर बातें रखते हैं, कुछ लोग जो जाहिर होते हैं वही उनका बातिन होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि जाहिर में और होते हैं, बातिन में कुछ और होते हैं। इसी सूरत में हिस्ट्री बयान की गई है, बनी इसराइल की हिस्ट्री बयान की, और हिस्ट्री को भी बयान किया दर्स के लिए, इबरत के लिए। फिर इसी सूरत में खुदावंद ताला ने इस्लामी माशरे को बयान किया कि उस वक्त का माशरा किस किस्म का था, और उस और इंसानों को एक माशरे में किस तरह होना चाहिए, ये बयान किया इस सूरत में। और फिर इस सूरत एक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस सूरत कहाँ नाजिल हुई है, कौन से माहौल में नाजिल हुई है, कौन सी सिचुएशन थी कि कुरान ने इस किस्म की आयात नाजिल की। ये सूरत नाजिल हुई है मदीने में, मदनी सूरतों में से, जमाने के हवाले से भी और मकान के हवाले से भी मदनी है। यानी हिजरत के बाद नाजिल हुई है, जमाने के लिहाज से भी मदनी है, और खुद मदीने में नाजिल हुई है फिर भी मदनी है। और ये कहते हैं कि 78वें नंबर पर यह सूरत नाजिल हुई है। इससे पहले 77 सूरतें नाजिल हो चुकी थी, इसके बाद नाजिल हुई। और ये सूरह मुतव्वफ के बाद, मुतव्वफीन के बाद नाजिल हुई। अभी देखना है कि किस माहौल में नाजिल हुई, कौन से माहौल को मद्देनजर रखा गया कि इसकी आयात इस किस्म की नाजिल हुई है। तो मदीने के माहौल को चेक करते हैं। मदीने में जब ये सूरत नाजिल हुई है, मदीने के रहने वाले 5 किस्म के अफराद थे जिनके दरमियान सूरत नाजिल हुई। एक महाजर जो
ہجرت کر کے مکے سے آئے ہیں، ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، خالی ہاتھ آ چکے ہیں مدینے میں، اور یہ جس وطن میں آئے ہیں ان کا اپنا وطن نہیں، اور یہ لوگ ایسے علاقے سے آئے ہیں کہ وہاں پر ان کا کام تجارت تھا، جنگ تھا، اور ہائی سے ان کی کمائی ہوا کرتی تھی۔ اس پوزیشن سے آئے ہیں، اور یہ لڑائی کرنے میں ماہر ہیں۔ یہ ایک قسم کے لوگ۔ دوسری قسم کے لوگ انصار ہیں۔ انصار بھی دو قسم کے ہیں، ایک اوس ہے اور ایک خزرج ہے، اور ان کا زیادہ تر پیشہ کھیتی باڑی ہے، کھجوریں ان کی درآمد کا ذریعہ، جو ان کی درآمد کا ذریعہ، اور ان کی نیچر میں لڑائی نہیں پائی جاتی، صلح و صفائی پائی جاتی ہے، عاجزی پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جنگ بدر میں جب پیغمبر نے اپنے 3 پیارے صحابی جو انصار میں سے تھے ان کو میدان میں اتارا تو قریش نے کہا کہ یہ ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، ہمارے مقابلے میں ان لوگوں کو بھیجے جو ہم جیسے ہیں، لڑنا جانتے ہیں۔ تو پھر اس وقت جو ہے حضرت حمزہ اور امام علی اور ایک اور صحابی جو مہاجرین میں سے میدان میں اترے۔ بس یہ 3 قسم کے افراد یہ ہیں، کون سے ہیں؟ مہاجر ہیں، انصار کے 2 گروپ ہیں، اوس اور خزرج ہیں، 3 قسم کے افراد ہو گئے۔ چوتھی قسم کے افراد اس مدینے میں جو رہ رہے ہیں وہ کون ہے؟ منافق ہیں، جو نہ انصار میں سے ہیں نہ مہاجرین میں سے ہیں، ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، لیکن دل میں کفر کا اظہار کر رہے ہیں، کافر ہیں لیکن ان میں جرت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ کھل کر بیان کر سکیں کہ ہم کافر ہیں۔ اور ان کی بھی تعداد کوئی معمولی نہیں ہے کہ جنگ احد میں 1000 کا لشکر مدینے سے خارج ہوئے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، جس میں سے 700 ایسے افراد تھے جو علیحدہ ہو گئے، جنہوں نے کہا ہم نے جنگ نہیں کرنی، اپنے کمانڈر کی سربراہی میں اسلامی لشکر سے علیحدہ ہو گئے۔ وہ لشکر، اسلامی لشکر جو مدینے سے نکلا تھا تو 1000 تھا، آدھے راستے میں جب وہ دشمن کی طرف بڑھنے جا رہا ہے عین وقت اس کی تعداد 1000 سے کم ہو کر 700 رہ گئی۔ بس مہاجرین ہیں، اوس ہیں، خزرج ہیں اور منافق ہیں۔ یہ کس قسم کے کتنے افراد ہو گئے جی؟ 4 قسم کے افراد۔ 5ویں قسم کے افراد کون ہیں مدینے میں جن کو مدد رکھتے ہوئے صورت نازل ہوئی ہے؟ وہ ہیں یہودی، علم رکھتے ہیں، بیک گراؤنڈ ہے، کتاب ہے ان کے پاس، دینی رہنما ان کے پاس، بت پرستی نہیں کر رہے، کسی مقصد کے تحت مدینے میں آ کر آباد ہوئے ہیں، اور ان کی نیچر کاروبار ہے، تجارت ہے، لین دین ہے، سود کرنا ہے، اور ان کی ایک طویل ہسٹری ہے جس میں انہوں نے خدا کی نافرمانی کی ہے۔ ان کی کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ پاور پوائنٹ ہیں۔ ان تمام صورتحال کو مد رکھتے ہوئے سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے، یعنی وہ کبھی مسلمانوں کو خطاب کر رہی ہے، کبھی مہاجرین کو خطاب کر رہی ہے، کبھی منافقوں کا تذکرہ کر رہی ہے، کبھی یہودیوں کی جو گزشتہ کوتاہیاں ہیں ان کو بیان کر رہی ہے، اور ان تمام معاملات میں نتیجہ صرف یہ نکال رہی ہے کہ مسلمانوں جس ماحول میں تم رہ رہے ہو اس ماحول میں اوس بھی ہیں، خزرج بھی ہیں، منافق بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اور پھر یہاں ضرورت پڑتی ہے تو کبھی مسلمانوں کے سوالوں کا جواب یہ صورت دے رہی ہے، ضرورت پڑتی ہے تو یہودیوں کے تانوں کا جواب دے رہی ہے، اور ضرورت پڑتی ہے تو یہیں پر جہاں وہ منافقوں کا مقابلہ یہ صورت کر رہی ہے، وضاحت کر رہی ہے معاشرے کی، وہاں ہی پر اسلامی احکام سے یہ صورت بھی غافل نہیں ہوئی۔ اس نے روزے کے احکام بیان کیے ہیں، اس صورت نے نماز کے احکام بیان کیے ہیں، زکوٰۃ کا تذکرہ اس نے کیا ہے۔ یعنی یہ صورت ایک عجیب اور کمال کی صورت ہے، جہاں پر یہ فرنٹ لائن پر اسلام کا دفاع کر رہی ہے قائد کے لحاظ سے، وہیں پر مسلمانوں کی تربیت کا انتظام بھی کر رہی ہے۔ اور یہ قرآن کی سب سے لمبی صورت ہے۔ قرآن کی صورتیں 7 لمبی صورتیں ہیں جس میں اس ایک صورت کا تذکرہ اور شمار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ ہمارے پاس صورتیں 2 قسم کی ہیں، مکی اور مدنی۔
اور ان دونوں صورتوں میں کچھ خصوصیات اور کوالٹی پائی جاتی ہیں۔ جو مدنی صورتیں ہیں ان کی زبان سادہ ہے، آسان بیان ہے، شاعری کا انداز نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو مکی صورتیں ہیں ان میں شاعری کا انداز پایا جاتا ہے، ان میں بیان سادہ نہیں ہے، اور دوسرا محتوا اور میٹر کے حوالے سے بھی فرق ہے۔ جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر تذکرہ ہے عقائد کا، بلیف کا، اصول دین کا، اور جو مدنی صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر تذکرہ احکام کا، فروع دین کا، روزے کا، نماز کا تذکرہ ہے۔ یہ صورت جو ہے صورت بقرہ ہے، اس کی آیات ہیں 286، اور اس صورت کا کمال یہ ہے کہ قرآن کی سب سے لمبی آیت بھی اس صورت میں ہے، جو 282 نمبر آیت ہے۔ سورہ آیا مکاتبہ جسے کہا جاتا ہے، جس میں حکم ہوا ہے، خدا نے حکم دیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی معاملہ کریں، لین دین کریں، کسی سے معاہدہ کریں، اس کو لکھ لیں۔ اور اسی صورت میں قرآن کا سب سے لمبا ورڈ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ اسی صورت میں آیا ہے۔ اور اسی صورت کا ایک اور کمال یہ ہے کہ آیت الکرسی جو مین آیت ہے، جس کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، جس کو بہت زیادہ مقام حاصل ہے، وہ اسی صورت میں آئی ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں، سورہ بقرہ میں کون سی کوالٹی پائی جاتی ہے جو صرف اسی کے ساتھ مختص ہے، کسی اور صورت میں نہیں آئی، میٹر کے حوالے سے، مطالب کے حوالے سے۔ یہ صورت جو ہے وہ توحید سے متعلق بحث کرتی ہے، آخرت سے متعلق بحث کرتی ہے، اور یہی صورت ہے جس میں قرآن کے معجز ہونے کو بیان کیا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ اور یہی صورت ہے جس میں یہودیوں کی خصوصیات کو بیان کیا ہے، منافقوں کی خصوصیات کو بیان کیا ہے، اور یہودیوں اور منافقوں کی جو معاہدات کو توڑنا ہے اور بدقولی کرنا ہے اور اپنی بات پر نہ ٹھہرنا ہے، ان کو بیان کیا۔ اور اسی صورت میں دو بڑے انبیاء کا تذکرہ آیا ہے۔ دو کون سے بڑے انبیاء؟ یعنی کون سے اولی العزم پیغمبر جن کا تذکرہ ہے؟ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہے۔ اور یہی صورت ہے جس میں احکام بھی بیان ہوئے ہیں، نماز کا تذکرہ ہے، روزے کا ہے، جہاد کا ہے، حج کا تذکرہ اس میں پایا جاتا ہے۔ صورت میں قبلے کی تبدیلی کا حکم اسی صورت میں پایا جاتا ہے، شادی سے متعلق احکام پائے جاتے ہیں، طلاق سے متعلق احکام پائے جاتے ہیں، تجارت سے متعلق احکام پائے جاتے ہیں۔ اور یہی وہ صورت ہے جس میں بیان کیا کہ کون سے گوشت حرام ہے، کون سے حلال ہے، شراب کی ممنوعیت کا تذکرہ بھی اس صورت میں آیا ہے، اور ایک عام رکن اسلامی وصیت کا تذکرہ بھی اسی صورت میں آیا ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے جس میں بیان ہوا ہے کہ جب کوئی آیت منسوخ ہوتی ہے اور کیوں منسوخ ہوتی ہے، اور اس کے متبادل جو ہے دوسری آیات جو آتی ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اور یہ صورت، اس کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو پڑھے اور ان کی تلاوت کرے صدق کے دل سے، تو یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن بادل کی طرح اس کے لیے سایہ فراہم کریں گی۔ جب کوئی سایہ وہاں نہیں ہوگا، سختی کا عالم ہوگا، گرمی ہوگی، تپش ہوگی، وہاں پر یہ دو صورتیں اس کے لیے سایہ فراہم کریں گے۔ اور اسی طرح پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں اپنے پیارے صحابی ابی ابن کعب سے کہ جو کوئی بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، خدا کی رحمت اس پر نازل ہوگی، اور اس کو ان لوگوں کا ثواب ملے گا، ان لوگوں جیسا ثواب ملے گا جو لوگ خدا کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اور یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ یہ پوری صورت نازل ہوئی ہے مدینے میں، ماں سوئے اس کی ایک آیت اس کی مدینے میں نازل نہیں ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی، باقی تمام اس کی آیات مدینے میں نازل ہوئی۔ اور یہ جنگ بدر کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، سورہ بقرہ، صرف ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ مینا میں نازل ہوئی ہے حجۃ الوداع کے وقت۔
اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ ہے کہ اس میں جو بعض ایسی آیات ہیں جو اصول کا درجہ رکھتی ہیں، مین قواعد اور رول کا درجہ رکھتی ہیں اسلامی احکام میں، وہ کون سی آیات ہیں ان کا تذکرہ ہم کرتے ہیں کہ جو انڈیویجلی بھی وہ آیات مقام رکھتی ہیں اور ان آیات کو نام دیا گیا ہے۔ آیت دین ہے اس میں، اس صورت میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آیا آمن الرسول ہے، اس صورت میں پائی جاتی ہے۔ آیا انفاق ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ ولہم اجر عند ربہم۔ اور اسی صورت میں آیا عدم اکراہ پایا جاتا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یعنی یہ آیا عدم اکراہ کہ دین میں جبر اور زبردستی نہیں ہے۔ اسی صورت میں پایا جاتا ہے آیت الکرسی جو مین آیت ہے، اسی صورت میں پائی جاتی ہے آیا شرع جو امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہے، اسی صورت میں پائی جاتی ہے ومن یشری ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اسی صورت میں پائی جاتی ہے آیا استجابت، اسی صورت میں پائی جاتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے محمد میرے بندے مجھ سے متعلق سوال کرتے ہیں تو ان سے کہنا فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اور اسی صورت میں قرآن کی مشہور آیا استرجاع، یعنی قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی صورت میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم کے تذکرے میں ایک امپورٹنٹ آیت ابتلا اسی صورت میں پائی جاتی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور اسی صورت میں آیہ بدی پائی جاتی ہے بدیع السماوات والارض اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اسی سورہ بقرہ میں پائی جاتی ہے۔ اسے آیہ بدی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ آیت خداوند تعالی کے خلقت کے طریقہ کار کو اور اس کی روش کو بیان کرتی ہے آیت، کہ خداوند تعالیٰ کی جو خلقت ہے، اس کی جو مخلوق ہے، اس کا خلق کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ ایسا ہے کہ جو وہ طریقہ کار کوئی اور نہیں اپنا سکتا، کسی اور میں نہیں پایا جاتا۔ بدیع السماوات والارض، خداوند تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اس طرح خلق کیا جس طرح کوئی اور خلق نہیں کر سکتا۔ اور اس نے کس طرح خلق کیا؟ خداوند تعالیٰ کس طرح خلق کرتا ہے؟ جب بھی کسی امر کا، کسی کام کا، کسی کریشن کا خدا ارادہ کرتا ہے وَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، صرف کن کہنے کی دیر ہوتی ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اسی آیہ سحر، جادو سے متعلق جو سب سے پہلی آیات ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں بیان ہوئی ہیں کہ بنی اسرائیل جادو کیا کرتے تھے، جادو خود کرتے تھے، یہ گھٹیا کام لو کام خود کرتے تھے اور اس کو حضرت سلیمان کی طرف منسوخ کر دیا کرتے۔ قرآن نے آ کر حضرت سلیمان کی پاک اس حوالے سے پاک اور صاف ہونے کی گواہی دی ہے، اور وہاں بتایا ہے کہ یہ جو کام ہے جادو کرنا، حضرت سلیمان نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جادو کا کام شیطان کرتے تھے، یا وہ لوگ جو شیطان صفت تھے وہی کام کرتے تھے۔ اور مین آیت خلقت سے حوالے سے، انسانی خلقت کے حوالے سے اور پہلے خلیفے کے حوالے سے جو قرآن میں آئی ہیں وہ سورہ بقرہ میں ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ وہاں تذکرہ ہوا ہے کہ حضرت آدم کی خلقت سے متعلق اور حضرت آدم کو جو خلیفہ بنایا گیا اسی سورہ بقرہ میں ہے، اور اس کی آیہ خلافت میں یا آیہ خلقت میں بھی آپ اس کو، اس آیت کو دو نام جو ہے دیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، جس طرح قرآن کی صورتوں کے نام ہیں، اس طرح قرآن کی جو امپارٹنٹ آیات ہیں پورے قرآن میں ان کے بھی نام علماء نے رکھے ہیں تاکہ پہچان میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے۔ مثال کے طور پر آیہ تطہیر ہے، آیہ مودت ہے، آیہ اکمال ہے، آیہ تبلیغ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اور اس صورت کی ایک اور کوالٹی یہ پائی جاتی ہے کہ اس میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جو احکام سے متعلق ہیں،
علماء اور مفسرین نے ایک چپٹر قائم کیا قرآن سے متعلق، قرآن کی وہ آیات جو احکام یعنی فروع دین سے متعلق ہیں، اور پھر ان آیات کو اکٹھا کر کے ان کی تفسیر الگ کی ہے۔ اس کا نام رکھا ہے تفسیر آیات الاحکام یا فقہ القرآن، یا قرآن کی وہ آیات جو احکام سے متعلق ہیں ان کی تفسیر کی ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی بہت ساری ایسی آیات ہیں جو احکام سے متعلق ہیں، مثلا عبادت سے متعلق، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تمہیں خلق کیا، تمہیں بھی خلق کیا اور تم سے پہلے والے افراد کو خلق کیا۔ یا آیت ہے نظر و قسم سے متعلق کہ منت کوئی مانتا ہے تو اس کو توڑنا نہیں چاہیے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، مذمت کی ہے ایسے لوگوں کی جو کہ منت ماننے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی آیت میں اصل ایک کلیہ قانون بیان کیا ہے ایک اور آیت میں کہ ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے مگر جس سے منع کیا گیا۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خدا وہ ذات ہے جس نے زمین میں تمہارے لیے تمام اشیاء کو تمہارے لیے خلق کیا، مگر یہ کہ اس کے بارے میں خدا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حرمت پر، اس کے حرام ہونے پر کوئی دلیل آئی ہو۔ پھر تذکرہ اسی سورہ بقرہ میں آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور پھر اسی آیت اسی سورہ بقرہ کی بعض آیات میں نماز کے تذکرے کے ساتھ مساجد کا تذکرہ آیا ہے، وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ وہ آدمی من اظلم، وہ آدمی ظلم کر رہا ہے کہ جو کہ خداوند تعالیٰ کے گھر میں مسجد میں خدا کے ذکر سے منع کرتا ہے۔ بس اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ ہم کسی کو بھی خدا کا ذکر کرنے سے مسجد میں منع نہیں کر سکتے۔ پھر اسی سورہ بقرہ کی آیت میں جب آیا ابتلا کا تذکرہ ہے، اس میں ضمن میں ایک حکم بیان کیا ہے، وہ حکم یہ بیان کیا کہ نماز میں جو پیش نماز ہے اس کو چاہیے کہ وہ معصوم ہو، آیت اس طرح ہے، اور سوری اس کو چاہیے کہ وہ کیا ہو، عادل ہو، معصوم نہیں عادل ہو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو خداوند تعالیٰ نے پروردگار نے مبتلا کیا، امتحان لیا کچھ کلمات کے لیے، کلمات کے ذریعے، جب ان کلمات کو حضرت ابراہیم نے کمال تک پہنچایا تو کیا کہا، قال انی جاعلک للناس اماما، کہ جب آپ نے یہ امتحان پاس کر لیے، عدالت کی منزل پر آپ فائز ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کو یہ خدا نے صلاحیت دی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے امام ہو۔ اس سے ایک بعض فقہا نکالتے ہیں کہ جو امام ہوتا ہے، پیش نماز ہوتا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ کم از کم عادل ہو۔ عادل کا مطلب یہ ہے کہ وہ محرمات سے بچتا ہو اور واجبات کو ظاہری طور پر بجا لاتا ہو۔ اور پھر اسی سورہ بقرہ میں حج کا تذکرہ آیا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اس جالنا یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے گھر کو لوگوں کے ثواب کی جگہ قرار دیا، لوگوں کے آنے جانے کی جگہ قرار دیا اور عمل کی جگہ قرار دیا۔ اور پھر ضروری ہے کہ تب جب تم خانہ کعبہ کا طواف کر چکے ہو، خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرنے کے بعد تم کیا کرو، مقام ابراہیم پر کیا ہے، نماز پڑھنی۔ حج کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، عمرے کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، یا جو آدمی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گیا اور اس نے طواف بجا لایا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ طواف کے بعد جو ہے 2 رکعت مقام ابراہیم پر نماز پڑھے۔ یہ تقریباً خلاصہ ہے جو مباحث بیان ہوئی ہیں کہ اس میں سورہ بقرہ میں ہے۔ تو ہم نے بھی چاہا کہ ان چھٹیوں سے پہلے ہم اس کو خلاصے کے طور پر بیان کر دیں، تو انشاءاللہ چھٹیوں کے بعد پھر مطالب کو ہم جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ ابھی کوئی سوال ہو تو